ए रानी उठ जा मेरी जान। सुबह से 10वां चक्कर है तेरे कमरे का। ऐसे लगता है कि तमाम गधे घोड़े बेचकर सोती है मेरी गुड़िया। रजिया बेगम ने दहाई देते हुए खिड़कियों से पर्दों को पीछे हटाया। एकदम से पूरा कमरा खिड़की से आती रोशनी की शुआओं से रोशन हो गया। अम्मी प्लीज सोने देना, अभी ही तो सोई थी। इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। रानी ने फौरन कंबल खींचकर चेहरे तक तान लिया। सुबह नहीं मेरी जान, अभी दोपहर हो रही है। रज़िया बेगम ने बिस्तर पर बैठते ही रानी की चोटी से निकली लटों को संभालना शुरू कर दिया। रानी मेरी जान, लड़कियां उस उम्र में तरह तरह के फैशन करती हैं, रंग बिरंगे लिबास जेबेदन करती हैं। उनको तो अपने बनाव श्रृंगार से फुर्सत नहीं मिलती। और एक तुम हो, बस लंबे खुले चोले से कुर्ते पहनती हो और वही दुपट्टा लपेटने का एक ही अंदाज। माँ बाप के घर ही तो बेटियां अपने चाव पूरे करती हैं, अगले घर में तो वो और उनका नसीब ही रह जाता है। रजिया बेगम ने ठंडी आह भरी। अम्मी आपको तो पता है, अनस लंगूर हर वक्त आता जाता रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता चुस्त लिबास पहनना। और वैसे भी मैंने ही तो तीनों चोटियों के लिए मिसाल बनना है। ये बात तो तेरी ठीक है, फिर भी थोड़े बहुत शौक रंग पहना कर मेरी गुड़िया। रजिया बेगम एकदम से बोली। रानी अनस सुबह से कितने चक्कर लगा चुका है और बार बार तेरा पूछ रहा है, तूने दोबारा कोई गड़बड़ तो नहीं की उसके साथ? अम्मी जान, इस गिद्दड़ का नाम ना ले मेरे सामने। इससे ही मुंह उठा के आ जाता है हर वक्त ख्वामखा। बुरी बात रानी, ज्यादा सलवतें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से उठो और फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए तैयार करूं। अब बस 20 मिनट में किचन में पहुंचो। रानी ने अकलमंदी से सर उठाकर कमरे में लगे वॉल क्लॉक को देखा, जो दिन के 11:30 बजा रहा था। चार बिस्तर से उठकर वो पाँव में चप्पल अड़स कर गुसलखाने का रुख किया। अभी अपने घंघरियाले बालों के कच्चे को सलजाने के लिए हेयर ब्रश हाथ में पकड़ा ही था कि अनस की हाँकें सुनाई दी। आवाज के तवाकब में खिड़की से बाहर के मनाजर देखकर खुद को शाबाश दी। अब ले कोई पंगा, तू देखना मैं इसका कचूमर निकाल दूंगी। बड़ा आया रानी पर रौब जमाने वाला। हाँ, तेज तेज हाथ चलाकर बालों को पोनी में कैद किया और बड़े दुपट्टे को सलीके से सर समेत अपने शानों पर फैलाकर खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार कर लिया। आवाज में गुस्सा और बदले की बदबू वो अपने कमरे में महसूस कर सकती थी। धड़ धड़ दरवाजा बजा। कौन है? बाहर निकलो जरा रानी। की तकलीफ है अनस? मेरे नाल मत्था ना ला। रानी मेरे हाथों से बच जाओ, इस दिन कत्ल हो जाओगी तुम। आए हाय, ऐना गुस्सा। कोई तमीज ना दी भी कोई चीज हुंदी है तेरे विच अनस। रानी ने उसको मजीद चढ़ाने के लिए पंजाबी लहजे में बात करते हुए दरवाजा खोला। मुंह चुक के मेरे कमरे च ना आया कर अनस। ज्यादा भोली बनने की कोशिश ना करो शैतान की खाला। की हो गया है अनस? रानी ने हैरत से आंखें फिराई। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश ना करो, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। क्या रात को मेरे कमरे की खिड़की से क्या करके आई हो? की हो अनस? अच्छा तो ये भी मैं ही बताऊं कि रात को तुमने क्या करके आई हो? यानी चोर कोतवाल को ही डांटे। तुम वैसे नहीं काबू में आने वाली। मेरे पास भी तुम्हारी इन तखरीबकारियों का इलाज मौजूद है। चिची जान, जरा इधर तशरीफ लाइए। अनस बेटा, क्या हो गया है? रजिया बेगम तौलिए से हाथ खुश करती किचन से बाहर निकली। चची जान, मैं इस चुड़ैल को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर इसने दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैंने उसकी गर्दन मरोड़ देनी है। अच्छा बताओ तो सही मेरे लाल, मैं अभी इस रानी की तबीयत साफ करती हूँ। चची जान, सिर्फ आपका लिहाज है, वरना ये कब से इस फानी दुनिया से कूच कर जाती। अम्मी जान, आप इसकी बातों में ना आए। ये वैसे ही जनाना आदतो अतबार का मालिक है। शिकायतें ऐसे लगा रहा है जैसे मैंने इसकी बड़ी तिजोरी से माल चुराया है। निकम्मा, न खट्टू न होत। देखा है चची जान, अभी भी ये चालाक लोमड़ी अपनी स्याकारियों पे पर्दा डाल रही है। हुआ क्या है बताओ तो सही। रज़िया बेगम ने जिद होकर बोला। चची जान, कल रात में ईशा के बाद जल्दी सोया था, क्योंकि मुझे सुबह फजर के बाद कुछ तैयारी दरकार थी। यही सोचा जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा। ये लोमड़ी कल रात को मेरी खिड़की के पास लाल और काले मिर्चों की धुनी लेकर गई है। को तो पता है कि मेरे कमरे की खिड़की मेरे बिस्तर से काफी करीब है।
मैं गहरी नींद में था और उसने इन मिर्चों को जलाकर उनका सारा धुआं मेरे कमरे में फेंका है। नतीजतन मेरा कल रात से खांस खांस कर बुरा हाल है और मेरी लाल अंगारा आंखें भी आग के सामने हैं। रजिया बेगम ने रानी की आंखों में आंखें डालकर लताड़ा और वार्निंग भी दे डाली। अभी और इसी वक्त अनस से माफी मांगो और बोलो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगे। और अम्मी जो ये मेरे साथ करता आ रहा है वो किस खाते में जाएगा? पहले ये माफी मांगेगा और फिर मैं। वरना ये जाए अपनी जिंदगी जिए और मैं अपनी जी रही हूँ। रानी ने मुंह बसोरते हुए बोला। रानी जो मैंने बोला है वो करो अभी और इसी वक्त। रानी ने चारना चार वही चढ़ाने वाला लहजा लिए बोला। अनस आइंदा मिर्चों की धुनी नहीं दूंगी तुम्हारी खिड़की के बाहर से। देखें चची जान अभी भी कितनी अकड़ से बात कर रही है। इसमें एक भी फीसद भी नदामत ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। ये मुझे लिख कर दे अपने दस्तखत के साथ साथ अपना अंगूठा भी लगाएगी। नहीं करूंगी जाओ जो करना है वो कर लो। रानी ने डीठपन की सारी हदें तोड़ते हुए हठधर्मी से अपना फैसला गोश गुजार कर दिया। देख लिया चची जान ये कितनी बदलिहाज है। न छोटे बड़े की तमीज है और ना ही कोई अदब लिहाज इसको छूकर गुजरा है। रजिया बेगम ने सर अपने हाथों में लेते हुए रानी को खा जाने वाली नजरों से देखा। रानी जो अनस बोल रहा है उस पर फौरन से पहले अमल करना वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। फौरन पेन पेपर ले आओ। चीची जान मैं इस नाजुक सूरत हाल में दो गवाहों की मौजूदगी जरूरी समझता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? चची जान दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है। बस मैं अपने दो गवाहों को बुला रहा हूँ ताकि कल को अगर ये नई तकरीबकारी का सोचे भी तो गवाहों को बुलाकर उसको तहरीरी हलफनामा दिखाया जाए और उसके मुताबिक सजा मुतय्यन की जाए। अम्मी जान इसको और चढ़ाएं अपने सर पर। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ बल्कि ये लंगूर ही आपका बेटा है। हर वक्त इसकी तरफदारी में लगी रहती है। रानी ने दिल के छिपोले निकाले और आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को पानी को पीछे धकेला। रानी मुझे पता है तुमने जो कुछ किया है। क्या तुम्हें उसकी लाल अंगारा आंखें नजर नहीं आ रही हैं? मजाक और शरारत की भी एक हद होती है। अभी और इसी वक्त लिखना शुरू करो। रानी ने खा जाने वाली नजरों से अनस को घूरा और कलम उठा लिया। आइंदा अनस की खिड़की से मिर्चों वाली धोनी नहीं दूंगी। मनजानब रानी मुश्ताक। अनस ने अपने शरीर मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए पास खड़े दो गवाहों को दस्तखत की दावत दे डाली। मुकदमे के आखिरी मराहल में अनस ने आजिजी अंदाज अपनाते हुए चची जान का नहायत तकदीम से शुक्रिया अदा किया और सलाम करके कमरे से वापसी के लिए पलटा ही था कि पीछे से रानिया की धार सुनाई थी। मोहतरम मुकर्रम अनस इश्तियाक साहब आपके लिए इत्तला से पहले अर्ज है कि ये हलफनामा सिर्फ मिर्चों की हद तक ही है। बाकी अगर तुमने कोई और हरबा आजमाने की कोशिश की तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगे। चची जान देखा है आपने ये अभी भी मुझे तड़ियां लगा रही है। अम्मी जान मैं इसकी मुफीद मालूमात में इजाफा कर रही हूँ ताकि कहीं टकमगा न जाए। लंगूर। रानी ने दांत चुबाकर बोला। वैसे चची जान क्या बनाया है मैं जरा चख तो दूं इससे पहले कि दुश्मन इससे फायदा उठाए। खबरदार नदीदे अगर तुमने मेरे नाश्ते की तरफ देखा भी तो। रानी ने जंप लगाकर किचन का रुख किया जबकि अनस का हंस हंस कर बुरा हाल था। अनस क्यों करते हो मेरी बच्ची को तंग? चची जान आपको क्या पता कि उसने मेरा हाल कितना बुरा किया है। मेरा सोना महाल कर दिया था। पहले ही हवा में पोलन ने मेरी नाक के नथों का हशर नशर कर दिया और फिर बाकी की कसर इस टेढ़ी खीर ने निकाल दी। अनस रानी दिल की बहुत अच्छी है बस जरा सी शरारती है और इसमें भी हाथ तेरे चचा और दादी का ही है। जी चची जान मेरे से ज्यादा रानी साहबा को और कौन जान सकता है। मैं ही तो आए दिन इसके सितम का शिकार रहा हूँ। अच्छा चची जान मैं तो चला। जा मेरा बच्चा। अल्लाह तुझे कामयाबो कामरान करे। आमीन। कामरान के तो अभी कोई चांस नहीं है चची जान। एक कदर जोजा के बाद ही किसी हतमी फैसले पर पहुंच पाऊंगा। अनस ने दोबारा से खीखी शुरू कर दी। अनस तू भी एक नंबर का शरारती है। बस चची जान कभी फख्र ही नहीं किया। हमेशा आजजाना जिंदगी को ही फोकियत दी है। रजिया बेगम ने हंसते हुए अनस के सर पर एक छींट लगाई और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गए।
رانی جو کہ اپنی ہی دن میں مگر ناشتے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، چائے کا پہلا گھونٹ گلے سے نیچے اتارا اور پھر انڈے پراٹھے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ موقع غنیمت پا کر انس نے کچن کی راہ لی اور بہت زور سے ہانک لگائے، رانڈی رانڈی رانڈی۔ رانی نے بنا آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا بیلن اٹھا کر اس کے پیچھے لپکی ہی تھی کہ پاؤں کسی نہایت نرم شے سے ٹکرایا۔ جھک کر دیکھا تو کالے رنگ کا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ایک دم سے سارا غصہ کفور ہو گیا، چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا، جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ٹانگیں جیلی بن گئی۔ بڑی دقت سے پاس کھڑی کرسی پر تھر تھر کانپنے وجود کو گھسیٹا اور کرسی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ خشک گلے میں پھنسی آواز نکالی اور انس کو پکارا۔ انس بلا تاخیر کے نمودار ہوا۔ کیا بات ہے رانی؟ بڑی گھبرائی اور پریشان لگ رہی ہو۔ انس سانپ ہے۔ رانی نے کانپتے ہاتھوں سے نیچے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ پلیز مجھے بچا لو۔ ارے تم تو رونے والی ہی ہو گئی ہو۔ 6 فٹ سے لمبے نوجوان کا تو جینا دوبر کیا ہوا ہے اور یہ تو بیچارہ پھر بھی 1 فٹ سے کم ہی نظر آ رہا ہے، اور ویسے بھی تم جیسی دلیر لڑکی کے سامنے سانپ کی کیا مجال ہے؟ انس اللہ کا واسطہ ہے، یہ وقت بحث کا نہیں ہے، کچھ تو کرو پلیز۔ ایسے لگ رہا تھا رانی اگلے منٹ بے ہوش ہو جائے گی۔ قابل احترام رانی صاحبہ، گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جلدی سے اس کو بھی مرچوں کی دھونی دو، مرا نہیں تو کم از کم بے ہوش ضرور ہو جائے گا۔ انس یہ وقت پرانی دشمنیاں پالنے کا نہیں ہے۔ رانی نہایت لاچاری سے گویا ہو، بھئی میں تو ہر معاملے میں حساب کتاب برابر رکھنے کا قائل ہوں، سوچ لو آگے تمہاری مرضی۔ انس تم گھٹیا انسان مجھے زہر سے بھی برے لگتے ہو، لیکن وہ کیا ایک بہترین قول ہے کہ مصیبت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لینا چاہیے۔ رسی جل گئی پر بل نہ گیا، اور وہ بھی ہمارے جان سے کی رانی صاحبہ کے۔ اب تم جانو اور تمہارا یہ مہمان۔ انس اگر اس کو مارنے کی ہمت نہیں تو کم از کم اس کو ادھر سے ہٹا تو دو پلیز۔ ایک کام تو تم بھی کر سکتے ہو، بلکہ اپنی 10 گز کی لمبی زبان کو استعمال میں لاؤ اور اس سانپ کو ہراساں کرو۔ انس تم کتنے گھٹیا انسان ہو، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ اب ایسا کرو، دونوں کان پکڑو اور مجھ سے معافی مانگو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمیز سے بات کرو، پورے 47 دن بڑا ہوں میں تم سے۔ اپنی شکل گم کرو اور دوبارہ ہمارے سامنے ہمارے پورشن میں نظر آئے تو دیکھنا میں کیا حشر کرتی ہوں تمہارا۔ پہلے سانپ کو تو سنبھالو، پھر میرا بھی حشر کر لینا۔ انس کالر جارتا ہوا کوریڈور سے ہو کر زینے اترنے لگا۔ رانی دانت پیستی بے بسی سے کرسی پہ پیچو تاب کھا رہی تھی۔ رانی نے انس کے جاتے ہی اپنی ساری توجہ کا مرکز سانپ کو بنایا تو حیرت سے آنکھیں پھیل گئی، یہ تو بالکل بھی ہل جل نہیں رہا تھا۔ ہائے او میرے ربا، یہ گیدڑ پھر مجھے نکلی سانپ سے بے وقوف بنا گیا ہے۔ میں بھی سوچوں کتنا فرما بردار بن کر میری ایک ہی پکار پر واپس لوٹ آیا۔ میرے خیال میں اس کے پہلے صحیح طرح سے تصدیق کر لوں تو بہتر ہے۔ اس گدڑ کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ دشمنی کے میں کیا کر گزرے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے تاکہ میں اس کرسی سے تو نیچے اتر سکوں۔ پتہ نہیں امی کس طرف چلی گئی ہیں۔ ہمت کر کے دوبارہ گلا پھاڑ کر امی کو پکارا۔ تقریباً 10 سیکنڈ میں رضیہ بیگم کمرے سے ہانپتی ہوئی نمودار ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ امی جی آپ کدھر تھیں؟ آگے مت آنا ابھی۔ ارے رانی پتہ نہیں تھا، میں شاور لے رہی تھی۔ امی صاحب کو دیکھ کر بھلا کون ہوش و حواس میں رہ سکتا ہے؟ آپ بس مجھے کوئی ڈنڈا یا وائپر ہی پکڑا دیں پلیز، آگے نہ آنا، بس ادھر سے ہی میری طرف پھینکے۔ رانی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، میں نیچے سے انس کو بلاتی ہوں۔ امی اس گدڑ کو نہیں بلانا، آپ بس میری طرف وائپر پھینکے پلیز۔ رانی بابلی ہو گئی ہے، میری تو ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ امی آپ وائپر لائیں ورنہ میں نیچے اترنے والی ہوں۔ تو نہ اتری میری بچی، میں ہمت کرتی ہوں، بس ادھر سے ہی میری طرف پھینکے۔ امی جی ہے تو یہ نکلی، بس ذرا تصدیق مقصود ہے۔ رانی نے کرسی سے ہی کھڑے کھڑے وائپر کے ڈنڈے سے اس پلاسٹک کے کھلونے کو الٹ پلٹ کیا اور فوراً جمپ لگا کر نیچے اتری، ہاتھ جھاڑتے ہوئے گویا ہوئی ابھی تو یہ گدڑ انس میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے گا۔
اور رانی کیا کر رہی ہے؟ امی جان یہ نکلی سانپ ہے اور یہ کارسانی آپ کے اس چہیتے کی ہے۔ اچھا چلو غصہ تھوک اور جانے دے ابھی۔ تو بھی تو ہر وقت اس کے ناک میں دم کیے رکھتی ہے۔ اگر وہ مذاق کر گیا ہے تو جانے دے میری سمجھدار بچی۔ چلیں امی صرف آپ کی سفارش پر اس کا یہ گناہ وقتی طور پر معاف کر رہی ہوں۔ تم لڑکیاں تو پاگل ہو گئی ہو یار، یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں اور تم بیوقوف اول درجے کی ان کی غیر موجودگی میں آہیں اور ٹھوسے بہاتی ہو۔ رانی میرے سینے میں کوئی پیتل کا آلہ پیٹ ہے کہ جس پر یہ ہر چیز بے اثر ہے۔ پیاریوں میں تم لوگوں کی طرح لائی لگ نہیں ہوں، میں ہر چیز کی کارکردگی کو اس کے عملی میدان میں جانتی اور پرکھتی ہوں، جبکہ میری بھولی بھالی لائی لگ سہیلیوں کے پاس تو عقل آتے آتے شارٹ کٹ لے کر میری طرف آ گئی۔ بس صرف اتنا سا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وردا بولی، رانی تم اور تمہاری دقیانوسی فلسفی ہماری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے۔ یہ باتیں دقیانوسی نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں مبنی اصلیت ہے جو میں پچھلے آدھے گھنٹے سے تم لوگوں کے ساتھ مغز ماری کر رہی ہوں۔ جگری سہیلیوں اب میری باتوں کو کان کھول کر اور دماغ کو حاضر رکھ کر نوٹ کرو یا پھر ریکارڈ کر لو۔ اگر کبھی تم لوگوں کے قدم ڈگمگائے تو میرے اقوال ضروری سن لیا کرنا۔ اب زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا بولو جو بولنا ہے، ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ ارے ارے پاگل لڑکیوں، خبردار جو ادھر سے ایک قدم بھی ہلی تو نیکی کی تو قدر ہی ختم ہو گئی ہے۔ رانی نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ اب جو بکنا ہے وہ بک بھی دو۔ حفصہ نے زچ ہو کر آنکھیں دکھائی تو عرض کیا ہے مائک ذرا آگے کرنا وردا پلیز۔ دونوں نے اپنے سر پھیٹ لیے۔ دیکھو میری بہنوں، میری سہیلیوں، ہم عمر کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر ہر چیز پر کشش اور جاذب نظر لگتی ہے۔ میں بہت ہمدردی اور خلوص کے ساتھ سمجھا رہی ہوں۔ دیکھو محبت کی منزل کو پارکوں، ہوٹلوں اور کیفیٹیریا میں نہ ڈھونڈو۔ یہ تو نکاح کی پاکیزہ چادر ہے جو گھر کی چار دیواری میں بارش کی ہلکی پھلوار بن کر تمہاری روح میں اتر جائے گی۔ اس پاکیزہ جذبے کو بازاروں اور چراہوں کی زینت نہ بناؤ، کیونکہ اس کی غلاظت تمہارے لباس کے ساتھ ساتھ تمہاری روح کو بھی آلودہ کر دے گی۔ تم دونوں سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ جی بالکل، سمجھ بھی یہی ہے اور عمل بھی ہے۔ الحمدللہ۔ ہم تو بس تمہاری ذہانت کو آزما رہے تھے کہ رانی صاحبہ، بس اب آزما لیا تو چلتے ہیں پھر گھر، یا آج کالج میں ہی شب باشی کا ارادہ ہے؟ توبہ توبہ، رانی کیوں بھوتوں سے مروانے کا ارادہ ہے؟ اوہ کم عقلو، نہیں مرتی بھوتوں سے، وہ تو جیسے تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ تینوں کھلکھلاتی اٹکلیاں کرتی سست روی سے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے ہی دھن میں گم سفید لٹے کو زیب تن کیے ہوئے وہ بہت پرفکار لگ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنی بائک تک آیا اور جیسے ہی پہلی کک لگائی، ٹھنڈا یک پانی اس کو سر سے پاؤں تک گیلے ہونے کا احساس دلا چکا تھا۔ لش لش کرتی پیشابی چپل میں بھی پانی اپنا راستہ بنا چکا تھا، اور جیسے ہی بائک سے اتر کر قدم واپس کے لیے بڑھائے تو کڑپ کڑپ شلپ شلپ کی دردناک صدائیں سنائی دیں۔ سمجھنے میں صرف 2 سیکنڈ درکار تھے کہ دشمن داخلی ہی ہے، جبکہ خارجی دشمن اتنا دے لیری کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ بھی دن دہاڑے۔ گردن کو ہلکی جنبش دے کر ذرا سا اوپر کیا تو دشمن اول بہت پرجوش انداز سے دونوں ہاتھ لہرا رہے تھے۔ دل میں ایک کسک اٹھی اور میٹر گھومنا شروع ہو گیا۔ تم لومڑی آج تو میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچو گی۔ حد میں رہو گیدڑ صاحب، اگر ایک دم بھی آگے بڑھایا تو اس سے بھی المناک نتائج ملیں گے۔ دھمکی، اور وہ بھی مجھے؟ شکل دیکھو اپنی ذرا۔ بھلائی منزل سے بھی مسلسل مذاکرات جاری و ساری تھے۔ چلو دل کی بڑھاس نکالو، آخر مظلوم جو ٹھہرے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، جو لوگ اللہ کی بنائی گئی چیزوں سے نقص نکالتے ہیں ان کو اردو زبان میں گنہگار بولا جاتا ہے۔ آگے تمہاری مرضی، لہذا غصہ ٹھنڈے شربت کی طرح پی جاؤ اور اندر جا کر دوسرے کپڑے پہن لو۔ صرف 5 منٹ لگیں گے۔ ویسے تمہیں یاد ہوگا چند دن پہلے تم نے جو نکلی سانپ پھینک کر مجھے ہراساں کیا تھا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ میں بھی حساب کتاب برابر رکھنے کی ہی قائل ہوں۔ اب جاؤ، اچھے بچوں کی طرح سلامتی کے ساتھ جاؤ اب۔
انس کا چہرہ شدید غصے سے لال ہو رہا تھا۔ فوراً چپ لگا کر سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ جیسے ہی پاؤں دوسرے زینے پر رکھا، پھسل کر دھڑام سے نیچے۔ رانی کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ زینا، علینا آ جاؤ پیاریو، ہمارے مرد مجاہد پردیسی حوالدار صاحب نے کلا بازی لگائی ہے۔ اس بار کی چھٹیاں ضرورت سے زیادہ مہنگی پڑ گئی۔ والداب صاحب، انس کڑے تیوروں سے رانی کے اوپر آگ برسا رہا تھا، جبکہ رانی کی کھیکی مسلسل گونج رہی تھی۔ شور سن کر سلطانہ بیگم، انس کی والدہ تھی جو باغی، ہائے اللہ، میرے جگر کے ٹکڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ ماں صدقے میرے لال، امی اپنی اس نیسنی بھانجی اور بھتیجی عارفہ لومڑی کو بولے نیچے آئے اور معافی مانگے۔ یہ سب کیا دھرا اس چلاک لومڑی کا ہی ہے۔ سلطانہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انس اور رانی دونوں اپنی عمریں دیکھو اور حرکتیں دیکھو ذرا۔ اس عمر میں ہمارے تو 2 بچے تھے گود میں کیسے سمجھاؤں؟ تم دونوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ رانی اوپر منڈیر پر کھڑی کھی اور انس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ رانی بالکل بے خبر تھی کہ امی جان یہ سارا ماجرا دیکھ چکی ہیں۔ اب رانی کا بازو اور ان کا زوردار دھکا دونوں بڑے پھٹ جا رہے تھے۔ امی نے زور سے بازو کو دبوچا اور سیڑھیوں کی طرف لے آئی۔ امی پلیز 1 منٹ، وہ میں نے نیچے والے زینوں پر مسلا ہوا کیلا گرا دیا تھا، تو ادھر بہت پھسلن ہے، چلو مجھے وہ دھونے دے۔ رانی نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ سخت تنکوں والا جھاڑو اور ایک بالٹی پانی لے کر دھلائی شروع کر دی، جبکہ دشمن اس پر سوز منظر سے کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گلا کھنکھار کر، امی جان ذرا میرا وہ دوسرا لٹھے کا سور نکال دے جس کی کلف اچھے سے لگی ہے۔ ہماری رانی صاحبہ ابھی استری کے فرائض نبھانے سے بھی گریز نہیں کریں گی۔ چونکہ یہ سب کیا دھرا ان کا ہے تو ان کو اپنے کیے کا کچھ تو اجر ملنا چاہیے۔ کیا خیال ہے جان سے کی رانی صاحبہ؟ انس نے چڑھانے والا انداز اپنایا۔ گینڈے دور رہو، رانی نے غصے سے دانت پیسے۔ اوپر سے آواز آئی، رانی اپنے کام پر دھیان دو، اور خبردار جو تم نے میرے بچے کے ساتھ منہ ماری کی تو۔ امی یہ بچہ ہے یا گینڈا ہے؟ دل ہی دل میں دلملائی۔ ابھی دھلائی کے بعد فوراً انس کے کپڑے استری کرو، ہاتھ تیز لو۔ امی 2 زینے اوپر کھڑی ہدایت جاری کر رہی تھی۔ امی جان آپ بے فکر ہو جائیں، میں کر دوں گی۔ جبکہ سلطانہ بیگم اندر جا چکی تھی۔ امی کے واپس جاتے ہی رانی اپنی اصلی لوک میں لوٹ آئی۔ اور یہ تم میرے سر پر کیوں سوار ہو؟ شکل گم کرو ادھر سے، تمیز کے ساتھ بات کرو مجھ سے، آخر کو بچپن کی منگ ہو۔ سنتے ہی رانی کو تو پتنگے لگ گئے۔ نہ نکتے نہ ناساں، اپنیاں ناساں ویکھ انس تے پھر گل کر میرے نال۔ رانی نے لال بھنگوں چہرے سے انس کو لتاڑا۔ زہر لگتی ہو جب اس لہجے میں بات کرتی ہو مجھ سے، ایسے لگتا ہے کہ کسی پرائمری فیل 55 سالہ عورت سے بات کر رہی ہو۔ تے پھر کس نے دعوت دیتی ہے میرے نال گل کرن دی؟ میں تمہیں آخری دفعہ بول رہا ہوں، لہجہ درست کر لو اپنا، ورنہ میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ٹوٹی جتی نو بھی پرواہ نہیں۔ بولتے ساتھ ہی رانی نے ہاتھ میں پکڑے مانجے سے انس پر حملہ کیا اور پوری قوت لگا کر اس کے چہرے کو نشانہ بنانا، جس کو انس نے بڑی مہارت سے ایک ہاتھ سے کیچ کر لیا۔ اتنا غصہ کیوں کرتی ہو رانی؟ اپنا غصہ اس بے جان پر اتار کر بھی تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ یہ تو کھرا سچ ہے جس کو تم نہ چاہتے ہوئے بھی دھکار نہیں سکتی۔ تمہارا یہ کھرا سچ میرے جوتے کی نوک پر، رانی نے نخوش سے پاؤں میں پہنی باٹا کی چپل کی طرف اشارہ کیا، تمہارے اس ٹیڑے کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی شرعی حیثیت ہے، لہٰذا ذرا سنبھل کر ہی رہو۔ بلیوں کا کام صرف اور صرف خواب میں چھچھڑے دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ رانی نے شدید غصے میں ہنکارا برا اور اندر خالہ جو کہ تائی کے درجے پر بھی فائز ہے، اپنا شکایتی دفتر لیا غصے سے پھنکارتی، یہ جا وہ جا۔ انس نے ہاتھ میں پکڑا مانجا پھینکا اور رانی کے پیچھے بھاگا۔ خالہ جان، اپنے اس گدڑ بیٹے کو سمجھا لے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ارے کیا کر دیا ہے میرے اس لال نے؟ خالہ نے انس کی بلائیں لی۔ انس نے رانی کے سامنے آ کر اپنے گیلے کالوں کو جھاڑا اور اپنی بری آنکھوں کو پھیلا کر باور کروایا کہ یہاں پر تمہاری دال نہیں گلے گی۔ انس یہ کیا ہو رہا ہے؟
کچھ خاص نہیں امی جان، میں تو صرف آپ کی اس بانجی اور بھتیجی عارفہ لومڑی کی آنکھوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کو صحیح طرح سے دکھائی بھی دیتا ہے یا نہیں۔ انس نے پھر کچھ سوچ لہجے میں جواب دیا، جبکہ سامنے کھڑی حریف اس کی چالوں سے بخوبی واقف تھی۔ دیکھا ہے خالہ، یہ کیسے ہر وقت میری جگہنسائی کرواتا ہے۔ رانی نے آنکھوں میں آنسو سموتے ہوئے لاچارگی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ امی جان، آپ خود انصاف کریں پلیز۔ کیا میں نے اسے دعوت دی تھی کہ میرے اوپر برف والا یک ٹھنڈا پانی گرائے یا پھر کیلوں کا ضیاع کر کے سیڑھیوں پر پھیلائے؟ امی جان، یہ لڑکی تو رزق کا ضیاع کرتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ۔ انس نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے مصنوعی جرجری لی۔ اللہ جانے اگلوں کے گھر جا کر ان کو کتنا کنگال کرے گی۔ انس نے اگلوں پر زور دیا اور میں نے خیس نظروں سے رانی کو دیکھا، جو کہ بے بسی سے صرف پیچو تاب ہی کھا رہی تھی۔ انس، تمہیں میرے اگلوں کی فکر میں اپنی جان جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانوں اور میرے اگلے جانے۔ رانی نے مؤدب لیکن چڑھانے والا انداز اپنایا۔ سلطانہ بیگم نے نہ ختم ہونے والی تکرار کا رخ دوسری طرف موڑا اور گویا ہوں۔ رانی، تم کچن میں جاؤ اور فریج میں پڑا کھیر کا ڈونگا اوپر لے آؤ، خود بھی کھاؤ اور بہنوں کو بھی دو جا کر۔ انس، تمہاری چھٹی ختم ہونے کو ہے، واپسی کی تیاری مکمل کرو۔ امی جان، میں تو واپسی کی تیاری میں ہی بازار کے لیے نکلا تھا، لیکن آپ کی فرما بردار بانجی نیک پروین نے حملہ کر دیا تو مجھے مجبوراً اعلیٰ احکام کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ نہیں، اب دوبارہ سے تم دونوں نہ شروع ہو جانا۔ انس، جاؤ جا کر کپڑے بدلو، میں نے نکال کر رکھے ہیں، ایسے ہی گیلے کپڑوں سے نزلہ نہ ہو جائے۔ ویسے بھی ہوا میں خنکی بھر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے امی جان۔ انس نے اپنے کمرے کی راہ لی۔ رانی نے کچن سے واپسی پر دہائی دی کہ کھیر کا ڈونگا تو فریج سے غائب ہے۔ ابھی جملہ مکمل ہی ہوا تو دونوں حریف دوبارہ سے کوریڈور میں آمنے سامنے ہو گئے۔ راستہ دو مجھے، ہاتھی کی طرح پھیلے ہوئے ہو، بلکہ میرے خیال میں یہ تو اتنے پیارے ہاتھی کی توہین ہے، گینڈا ہی ٹھیک رہے گا تمہارے لیے۔ خود کو دیکھا ہے کبھی ککڑی چوہیا نہ ہو تو، بلکہ میرے خیال میں تو یہ ان دونوں کی توہین ہے، چالاک لومڑی ہی سجتا ہے تم پر۔ رانی اور انس، مجھے تم دونوں کی ٹک ٹک پھر سے سنائی دے رہی ہے۔ خالہ جان، میں تو آپ کو صرف کھیر کے بارے میں مطلع کرنے آئی تھی، یہ تو آپ کا گینڈا بیٹا میرے سامنے آ گیا ہے۔ امی جان، اس ٹیڑھی کھیر کو خالص کھیر کہاں ہضم ہوگی؟ وہ تو رات کو سبحان آیا تھا، باتوں باتوں میں ہم دونوں نے سارا ڈونگا ختم کر دیا اور پھر دو بھی دیا تھا۔ آپ سو رہی تھی، آپ کو نیند سے اٹھانا مناسب نہیں لگا۔ مجھے پوری عمر ندیدے ہی رہنا، چول نمبر 1 گینڈا۔ رانی نے منہ بنایا اور جٹ سے بیرونی دروازے کی طرف لیپ کی۔ بقول شاعر عرض کیا ہے، حق تنقید تمہیں بھی ہے مگر اس شرط کے ساتھ، جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبان کا بھی۔ انس نے لہک لہ کر اونچی آواز میں شعر پڑھا۔ انس، بھاگو یہاں سے۔ رانی، دھیان سے جاؤ، گر نہ جانا کہیں۔ انس سوچ کر رانی دوبارہ واپس پلٹی۔ خالہ جان، اگر کوئی کام کرنے کے لیے ہے تو بتا دے، میں ابھی کیے دیتی ہوں۔ ارے نہیں میری گڑیا، سب کام مکمل ہے، بس اب صرف تمہارے تایا کے لیے کچھ یخنی تیار کروں گی۔ موسمی تبدیلی کے باعث گلے میں خراش سی ہو رہی ہے، اور ویسے بھی جو بہت پسند کرتے ہیں یخنی۔ خالہ جان، میں بنا دیتی۔ ارے نہیں، تم اوپر جا کر ماں کو کچھ کرواؤ، ہمارا کیا ہے، گنتی کے 3 لوگ ہیں، تیسرا بھی واپسی کے لیے پر تول رہا ہے، آتا ہے تو گھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ خالہ جانی، رانی نے لاڈ سے سلطانہ بیگم کے گلے میں باہوں کا ہار بنایا اور بولی، خالہ، آپ فارس بھیا کو واپس کیوں نہیں بلا لیتی؟ تمہاری سوئی پھر فارس پر جا کر ہی کیوں اٹکتی ہے؟ خالہ جان، وہ ہم سب سے زیادہ پیار جو کرتے ہیں، میرے نخرے اٹھاتے ہیں، اور ایک یہ ہے گیدڑ۔ رانی نے فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔ میرا مطلب ہے انس کو تو مقابلے بازی سے ہی فرصت نہیں ملتی، اور تم جو ہر وقت اس کے ناک میں دم کیے رکھتی ہو وہ کس کھاتے میں جاتا ہے؟ سلطانہ بیگم نے لاڈ سے ایک چپت لگائی۔ خالہ جان، ذرا کان قریب لائیے، اور قریب لائیے پلیز۔ اب بول بھی دو پگلی، کون سے سرکاری عہد و پیما کرنے جا رہی ہو؟ خالہ جان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا انس ہے نا، اس قابل کہ اس کو ستایا جائے۔
یاد ہے نا جب پچھلی دفعہ یہ آیا تھا، اس نے میرے فون سے آواز بدل کر میری سہیلیوں کو بیوقوف بنایا تھا۔ اس نے ہمارا بنا بنایا پروگرام خراب کر دیا تھا۔ رانی روحان سی ہو کر ماضی کے زخموں کو کریت رہی تھی۔ اچھا چلو جانے دو، وہ بات تو اب پرانی ہو چکی ہے، چلیں آپ کہتی ہیں تو چھوڑ دیتی ہوں۔ رانی نے منہ بسوڑتے ہوئے بولا اور پھر سست روئی سے زینے چھلانگتی اوپر آ گئی۔ انس دیکھو باہر کون ہے، میں ذرا چولہے پہ یخنی چڑھا دوں۔ جی امی جان بس ابھی آیا۔ انس ہلکے نیلے آسمانی رنگ کا کرتا اور سفید شلوار زیب تن کیے جلدی سے پرفیوم کا چھڑکاؤ کرتا خارجی دروازے کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتا پہنچا۔ السلام علیکم پھوپھو جان، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، جیتے رہو میرے بھتیجے، اللہ خوشیوں سے دامن بھر دے۔ آمین۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ پھوپھو نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے مشکل سے گھر کی دہلیز پار کی۔ پھوپھو آپ نے اگر آنا تھا تو مجھے فون کر دیتی، میں خود لے آتا آپ کو۔ آپ نے خواہ رکشے میں تکلیف اٹھائی ہے۔ انس بیٹا، موٹر سائیکل کے پہیے میں ایک ہی دفعہ دوپٹہ پھنسا تھا، اس کے بعد سے تو میری توبہ، 7 پشتوں کو بھی نصیحت کر جاؤں گی اس موٹر سائیکل پر نہ بیٹھنا۔ انس کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ پھوپھو آپ بھی کمال کرتی ہیں، وہ تو بس ایک حادثہ تھا، آپ کا دوپٹہ غلطی سے لٹک گیا اور جا پھنسا ٹائر میں۔ پھوپھو نے پھولی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ میں پکڑے رومال سے رگڑ کر صاف کیا۔ پھوپھو آپ بیٹھیں ادھر، امی غالباً کچن میں ہے، میں ان کو ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ بلا لاؤ، آج تو شام تک میں ادھر ہی ہوں، تمہارے والدین سے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے۔ جی جی ضرور پھوپھو، بلکہ آپ رات کو بھی ادھر ہی رک جائیں۔ نہ بیٹا نہ، تیرے پھوپھا شہر سے باہر دکان کے لیے کچھ سامان لینے گئے ہیں اور گھر میں بچیاں اکیلی تو نہیں چھوڑ سکتی۔ جی پھوپھو صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں تو بس مجبور ہو کر ہی گھر سے نکلی ہوں، اپنے بڑی بھیا کی خواہش کو چھوٹے دونوں تک پہنچانے آئی ہوں۔ بڑے بھیا نے بڑے مان سے میرے سامنے جولی پھیلائی ہے، جاؤ جا کر اماں کو بلاؤ، پھر ساری تفصیل بتاتی ہوں۔ انس کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئیں۔ انس نے کچن میں جا کر ماں کو مطلع کیا۔ سلطانہ بیگم سنتے ہی فوراً بھاگی آئیں۔ دعا سلام کے بعد سلطانہ بیگم صوفے کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی اور انس کو جوس لانے کا بولا۔ ارے نہیں سلطانہ بیگم، ابھی تو میں شام تک ادھر ہی ہوں، جب ضرورت محسوس ہوئی تو لے لوں گی۔ اچھا چلے میں اچھی سی چائے بنا لاتی ہوں۔ نہیں بس ضروری بات کرنی ہے، آؤ بیٹھ کر غور سے سنو میری بات۔ ماں کو بیٹھے دیکھ کر انس بھی ایک کونے میں اٹک گیا۔ پھوپھو نے بغیر تہمید باندھے ساری حقیقت گوش گزار کر دی۔ سلطانہ بیگم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، ہمت کر کے صرف اتنا ہی بول پائی کہ رانی تو انس کی بچپن کی مانگ ہے اپا، یہ سب کیسے ممکن ہے بھلا؟ دیکھو سلطانہ، بچپن کی مانگ کو آج کل کے جدید دور میں کون مانتا ہے؟ اور ویسے بھی ان دونوں کی تو آپس میں بنتی بھی نہیں ہے، اینٹ پتھر کا بیار ہے دونوں کا، ایک شیر ہے تو دوسرا سوا شیر ہے۔ آپا یہ تو بس ان کا بچپنا نہیں گیا، بیجا لاڑ پیار کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو چڑھاتے رہتے ہیں۔ جب شادی ہوگی تو سر پہ ذمہ داریاں ہوں گی، دونوں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سلطانہ کیوں بول رہی ہو کہ بڑے بھیا کے جتنے احسانات ہیں تم پر، تینوں بہن بھائیوں پر؟ جب سے پردیس گئے ہیں ہمارے ہر بڑے خرچے اور بڑی ضرورت کو پورا کیا ہے، بارش میں بھی انہوں نے اپنا حصہ چھوٹے دونوں بھائیوں کو لکھ کر دے دیا، اور پھر نئے سرے سے سارے گھر کی تعمیر سے لے کر مشتاق کے بائی پاس کا سارا خرچہ انہوں نے ہی اٹھایا تھا، اور جو ہم تینوں کو گاہے بگاہے رقم ارسال کرتے رہتے ہیں۔ خود سوچو مشتاق کی 4 بیٹیاں ہیں، کیسے کرے گا سب کچھ؟ ایک کپڑے کی دکان 4 جہیزوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ کون کرتا ہے آج کل کے مادیت پرست زمانے میں؟ کون اپنا مال ایسے لوٹاتا ہے اپنے بہن بھائیوں پر؟ اور اس کی بیوی کا جگرا دیکھو، مجال ہے جو ایک مرتبہ بھی حرف شکایت زبان پر آئی ہو یا کسی کو کوئی تانا تشنیع کیا ہو۔ آفرین ہے اس عورت پر بھائی، رانی راج کرے گی۔ ویسے کی ریل پہ سے اکلوتا بیٹا ہے، دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں والی ہیں، نہ نندوں کی مداخلت ہوگی نہ ساس کی۔ چیخ چیخ۔ انس انشاءاللہ قد کاٹ والا خوبرو جوان ہے، اس کے لیے بھلا لڑکیوں کی کمی ہے؟ اگر رانی نہ صحیح تو پھر زینا بھی تو ہے نا۔
سلطانہ بیگم نے لمبی سانس کھینچی اور بولی، پاپا آپ اپنے دونوں بھائیوں سے بات کر لیں، جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا دونوں بھائیوں کا بھی ہوگا۔ انس کی تو زبان تالو کے ساتھ ہی چپک گئی، حیرتوں کے بہار ٹوٹ پڑے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گا، رانی صرف انس کی ہے۔ دل و دماغ میں جگڑ چل رہے تھے، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بہت دقت کے ساتھ امی اور پھپھو سے اجازت طلب کی اور اپنی بائک لے کر باہر نکل گیا۔ سڑکوں پر آوارہ پھرنے کے بعد ترجیح صوبی کے گھر کو دی اور بائک کا رخ اس طرف موڑ لیا۔ اگلے پل انس